बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उर्दू जेनिक्स पर आपको खुशामदीद। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मौलाना बज़ीरुद्दीन इसहाक़ के हवाले से फ़रमाते हैं कि अजुदन के करीब एक मुल्ला रहते थे जिन्हें अपने इल्म ज़ाहिरी पर बड़ा नाज था। दरवेशों को हमेशा बेइल्म समझकर हकारत की नज़र से देखते। एक दिन मुल्ला साहब हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त मजलिस रूहानी में बहुत से लोग मौजूद थे। मुल्ला साहब ने बैठते ही अपनी इल्मियत के किस्से शुरू कर दिए। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह नहायत दिलजमी और दिलचस्पी के साथ मुल्ला साहब की बातें सुनते रहे। अहले मजलिस को उनका यह अंदाज़ बहुत गिरां गुजर रहा था, मगर हज़रत शेख के एहतराम में सब लोग भी खामोश बैठे रहे। मुल्ला साहब की तरफ से नुमाइश ज़ात का यह सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। फिर चंद लम्हों के लिए मुल्ला साहब खामोश हुए तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि मौलाना, ये तो बताइए कि इस्लाम के कितने रुकन हैं। मुल्ला साहब ने अजीब सी नज़रों से बाबा साहब की तरफ देखा और कहा कि ये भी कोई सवाल है? इसका जवाब तो मामूली इल्म रखने वाला मुसलमान भी जानता है। शेख साहब, कोई मुश्किल सवाल पूछिए। मौलाना, मुझे तो सिर्फ़ इस्लाम के रुकन बताइए। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सवाल दोहराया। इस्लाम के 5 रुकन हैं। मुल्ला साहब के चेहरे से नागवारी का रंग नुमाया हुआ, जैसे वो जबरन इस सवाल का जवाब दे रहे हों। एक कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। मगर मैंने तो 6ठे रुकन के बारे में भी सुना है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 6ठा रुकन कोई नहीं है। यकम मुल्ला साहब भड़क उठे। आपने जो कुछ भी सुना है वो गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत तहम्मुल के साथ फरमाया कि मैंने मुतबर अहले इल्म से सुना है कि इस्लाम का 6ठा रुकन रोटी है। ये सुनकर मौलाना खड़े हो गए और नहायत तनतेज़ लहजे में हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके कहा कि नसीहत करने के बाद जालिम कौम के पास ना बैठो, इसलिए मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े हो गए और बड़ी मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ लिया। मौलाना, इख्तलाफ अपनी जगह, मगर आप इस तरह नाराज़ होकर ना जाएं। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक मुल्ला साहब को मनाने की कोशिश करते रहे, मगर वो दरवेशों को उनकी जहालियत का ताना देकर बुरा भला कहते रहे। यहाँ तक कि मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़ा लिया और गैज़ो गज़ब का मुज़ाहरा करते हुए खानकाह से चले गए। मौलाना साहब के जाने के बाद मुरीदों और खिदमतगारों ने उनकी नाज़ेबा तर्ज़ अमल की शिकायत की तो हज़रत बाबा साहब ने फरमाया कि मेहमान जैसा भी हो, मेहमान होता है। दरवेश पर मेहमानों की तवाज़ा फ़र्ज़ होती है। सो हमने भी मौलाना की तवाज़ा की। अब यह अलग बात है कि मुल्ला साहब ने हमारी तवाज़ा कबूल नहीं की। खैर, अल्लाह उनका भला करे। मौलाना साहब हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से उठकर गए तो फिर वापस नहीं आए। कई माह बाद उन्होंने हज के सफ़र का इरादा किया और पूरी तैयारी के साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान से रवाना हुए। फिर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर हज की सादत से मुशर्रफ हुए और 7 साल तक वहीं क़याम किया। इसके बाद वतन वापसी के ख्याल से जहाज़ में सवार हुए। मौसम साफ़ था और खुशगवार भी था। जहाज़ बड़ी सबक रफ्तारी के साथ समंदर की सतह पर चला जाता था कि अचानक सख्त तूफ़ान आया और पूरा जहाज़ तबाह हो गया। मौलाना साहब एक तख्ते पर बैठे हुए किनारे तक पहुँचे, फिर पानी से निकलकर खुश्की में आए। अजीब वीरानी का आलम था। मुल्ला साहब जहाँ उतरे थे वहाँ खुश्क पहाड़ों का एक सिलसिला दूर तक चला जाता था। न दरख्त थे, न घास थी और न पानी का कोई चश्मा। मौलाना साहब 3 दिन भूख और प्यास की हालत में पहाड़ के गार में बैठे रहे। अच्छे दिनों को याद करके रोते रहते, फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मेरे पालने वाले, मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, मुझे इस आफत से निजात दे। 3 दिन बाद एक शख्स यकायक वहाँ आया जिसके सर पर एक बर्तन था। उसने आवाज़ लगाई कि मैं रोटी फ़रोख्त करता हूँ, यहाँ कोई ज़रूरतमंद है। आदमजाद की आवाज़ सुनकर मुल्ला साहब की जान में जान आई। 3 दिन के फाकों ने मुल्ला साहब को बहुत कमज़ोर कर दिया था।
پھر بھی انہوں نے اپنے جسم و جان کی تمام طاقتیں سمیٹ کر اس اجنبی شخص کو پکارا، بھائی میری طرف آؤ، آج اس دنیا میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند انسان کوئی دوسرا نہیں۔ روٹیاں فروخت کرنے والا غار میں داخل ہو گیا اور ملا صاحب سے مخاطب ہوا کہ آپ کو کتنی روٹیاں چاہیے؟ مولانا صاحب نے بڑی عجیب نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزانہ لہجے میں کہنے لگا کہ بھائی میں ہندوستان کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، مگر اچانک مجھ پر یہ مصیبت نازل ہو گئی ہے کہ میرا جہاز تباہ ہو گیا۔ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی۔ اس شخص نے کہا، مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اپنی مجبوریوں کا احساس کر کے ملا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی مجبوری یہ ہے کہ روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، قرض کا کاروبار نہیں کرتا۔ اس شخص نے کسی رعایت کے بغیر صاف صاف ملا سے کہہ دیا۔ ملا صاحب چند لمحوں تک کچھ سوچتے رہے، پھر اجنبی دکاندار سے بولے کہ تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ، دکاندار نے جواب دیا، میں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت پر وعظ شروع کر دیا۔ دکاندار کچھ دیر تک مولانا صاحب کی تقریر سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، مگر فی الحال آپ کو قیمت کے بغیر غذا اور پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر دکاندار جانے لگا۔ مولانا صاحب نے کہا، تو بڑا بے رحم مسلمان ہے، ایک بے یار و مددگار انسان کی مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ سن کر دکاندار پلٹ آیا اور ملا صاحب کے طنز کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں اسی طرح ضرورت مند لوگوں پر رحم کھاؤں تو چند روز میں میرا کاروبار تو ختم ہو جائے گا اور پھر میں خود لوگوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگوں گا۔ مولانا صاحب نئے انداز سے اس کی خوشامد کرنے لگے۔ آخر دکاندار نے کہا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، آپ مجھے اپنے 7 حج کا ثواب بخش دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو پانی اور روٹی دے دوں گا۔ اب ملا صاحب نے سوچا کہ زبانی طور پر کہہ دینے سے ثواب ختم نہیں ہوتا، میرے 7 حج برقرار رہیں گے اور مجھے بھوک اور پیاس سے بھی نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ کر ملا صاحب نے دکاندار سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے 7 حجوں کا ثواب دے دیا۔ یہ سن کر دکاندار نے ملا صاحب کے سامنے وہ کھانے والا برتن رکھ دیا۔ ملا صاحب نے جی بھر کے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ میں صرف روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر دکاندار نے خالی برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ مولوی صاحب اس کے تعاقب میں بھاگے تاکہ کسی آبادی تک پہنچ سکیں، مگر ان کی یہ کوشش رائیگاں گئی۔ دکاندار پہاڑوں کے بیچوں بیچ کہیں غائب ہو گیا۔ ملا صاحب کچھ دیر تک اسے ڈھونڈتے رہے اور پھر اس خیال سے غار میں واپس آ گئے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائیں اور اس اجنبی علاقے میں کوئی نئی آفت نازل نہ ہو جائے۔ مولانا صاحب ایک امید محروم پر اجنبی کا انتظار کرنے لگے، مگر 3 دن تک وہ نہیں آیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ایک بار پھر ملا صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر چوتھے روز وہی دکاندار سر پر کھانے کا برتن رکھے نمودار ہوا۔ ملا صاحب کسی بھکاری کی مانند اس کے سامنے گر گڑانے لگے، آپ تو آج بھی تہی دست اور تہی دامن ہیں۔ دکاندار نے ملا صاحب سے کہا، اب آپ کے پاس فروخت کرنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ میرے روزے باقی ہیں، ملا صاحب نے رقت امیز لہجے میں کہا۔ دکاندار نے انہیں کھانا کھلا دیا اور ملا صاحب کے تمام روزوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ 3 دن بعد جب ملا صاحب بھوک اور پیاس کی شدت سے بلکنے لگے تو وہ دکاندار سر پر کھانے کا برتن رکھے پھر غار میں داخل ہوا اور ملا صاحب کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر بھی چلا گیا۔ مولانا صاحب پھر بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ چوتھے دن وہی شخص اس انداز سے آیا اور تمام عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر اس کے بدلے میں روٹی اور پانی دے کر چلا گیا۔ 3 دن کے وقفے کے بعد 5ویں بار وہ شخص غار میں داخل ہوا تو ملا صاحب اسے دیکھتے ہی چیخ چیخ کر رونے لگے، میں اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تیرے ہاتھوں فروخت کر چکا، اب تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک آپ نے سارے وعدے زبانی کیے تھے۔ یہ کہہ کر اجنبی شخص نے کھانے کا برتن زمین پر رکھ دیا۔ میں کاغذ، قلم، دوات لے آیا ہوں،
آپ نے جو کچھ بھی مجھے بیچا ہے اس کی تحریری سند مجھے دے دیجیے۔ ملا صاحب نے یہ عبارت کاغذ پر درج کر دی۔ میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں اس شخص کے ہاتھوں اپنے ساتوں حج کا ثواب فروخت کیا، پھر زندگی بھر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی عبادت کا ثواب فروخت کیا اور آخر میں تمام نمازوں کا ثواب بھی فروخت کر دیا، اور آج میں ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں یہ تحریر لکھ کر دے رہا ہوں۔ آخر میں ملا صاحب نے اپنا نام اور مکمل پتہ بھی درج کر دیا۔ جب دستاویز مکمل ہو گئی تو اجنبی شخص نے کھانے کا برتن مولانا صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ملا صاحب کھانے کے دوران یہ سوچ کر مضطرب ہو رہے تھے کہ آج کے بعد اجنبی شخص یہاں نہیں آئے گا، پھر چوتھے دن ملنے والی روٹی اور پانی کا آسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ خیال ملا صاحب کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ ان کے ذہن میں مختلف خیال ابھر رہے تھے اور وہ اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی تدبیر بھی سوچ رہے تھے۔ آخر کھانا ختم ہوا تو ملا صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اس اجنبی شخص سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے یہ بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، تاکہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مزدوری کروں۔ اب میرے پاس فروخت کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ دکاندار نے ملا صاحب کا تحریر کردہ کاغذ جیب میں رکھا اور اپنے برتن اٹھا کر جانے لگا۔ مولانا صاحب تازہ دم تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ بھاگ کر اجنبی کو پکڑ لیں گے، تو ملا بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کچھ دور جا کر ایک جگہ اجنبی نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر گیا۔ ملا صاحب پیچھے تھے، انہوں نے اس مہلت کو غنیمت جانا اور زیادہ تیز دوڑنے کی کوشش کی، مگر اتفاق سے انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور وہ بھی گر پڑے۔ اجنبی شخص نے برتن سمیٹے اور اس سے پہلے کہ مولانا صاحب سنبھلنے کی کوشش کرتے وہ بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مولانا صاحب اپنی اس ناکامی پر افسوس کرنے لگے۔ پھر جب انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے سمندر تھا۔ مجبوراً کنارے پر بیٹھ کر کسی کشتی یا جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جہاز انہیں نظر آیا۔ مولانا صاحب نے اپنا عمامہ اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرایا اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگے۔ اتفاق سے جہاز کے کسی مسافر کی نظر ملا صاحب پر پڑی اور پھر اس کے ملاح نے اس کے سفینے کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ خوش قسمتی سے یہ جہاز ہندوستان کی طرف جا رہا تھا اور اس میں ہندوستانی حاجی سوار تھے۔ جہاز کے مسافروں نے مولانا صاحب کی خوب خاطر مدارت کی، یہاں تک کہ مولانا صاحب بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے اور بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن مولانا صاحب اپنی ریاضت و عبادت کا احوال سنانے کے لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی موجود تھے۔ مولانا صاحب کو دیکھتے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور مزاج پرسی کرتے ہوئے فرمایا کہ آئیے مولانا صاحب، بہت دنوں بعد آپ تشریف لائے، ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے عرصے تک آپ کا دیدار نہیں ہو سکا؟ مولانا صاحب نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بڑی بے دلی اور ناگواری کے ساتھ مصافحہ کیا اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کا انداز بڑا متکبرانہ تھا۔ حاضرین مجلس کو مولانا صاحب کی یہ ادا سخت ناگوار گزری۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ جیسے مولانا صاحب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسر ہیں یا ان سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ کئی علماء اور مشائخ نے چاہا کہ وہ ملا صاحب کو ٹوکیں اور ان سے کہیں کہ مسند سے اٹھ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دست بستہ بیٹھیں، مگر حضرت بابا صاحب کے رعب و جلال کے باعث کسی کو اظہار کی جرات نہ ہو سکی۔ مولانا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنے دنوں تک کہاں رہے، ہم تو آپ کے دیدار کو ترس گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا، میں یہاں ہوتا تو آتا۔ مولا صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، آخر پتہ تو چلے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر وہی جاں فضاں تبسم نمایاں تھا۔ میں ہندوستان میں موجود نہیں تھا۔ مولانا صاحب کے چہرے سے ناخوت و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔
حج کرنے گیا تھا 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج ادا کیے۔ حرمین شریفین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا ہے۔ 7 سال بعد وطن واپس لوٹا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر حق و تعالیٰ کے کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا ہوں۔ اہل و عیال کو خوش و خرم اور سلامت پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولانا صاحب کی رودات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا صاحب واقعی آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 سال تک حرمین شریفین میں نمازیں پڑھیں، 7 رمضانوں کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی سعادتیں حاصل کی۔ اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں، میں آپ سے خفا ہی کب تھا۔ ملا صاحب نے اسی خشکی اور بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عاجزانہ طرز عمل دیکھا تو کچھ اور ہی مغرور ہو گئے۔ بڑی بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلا دیں گے تو شاید یاد آ جائے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے صرف 5 معروف ارکان کا ذکر کیا تھا، مگر میرا اصرار تھا کہ 6واں رکن روٹی ہے۔ آپ اسی بات پر خفا ہو کر چلے گئے تھے، اور جاتے وقت آپ نے یہ بات بھی کہی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، تو گویا آپ نے تو ہمیں ظالم قرار دے دیا تھا۔ اس بات کا ہمیں بڑا صدمہ تھا، پھر بھی ہم آپ کو روزانہ یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سن کر مولانا صاحب زور سے ہنسے۔ ان کی ہنسی کا انداز بھی مذاق اڑانے والا تھا۔ یہاں مجھے یاد آیا، اب میں یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ اپنی کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام میں کوئی 6واں رکن نہیں ہے مولانا صاحب، اگرچہ میں بے علم ہوں مگر میں نے یہ بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ یہ کہہ کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کر دی اور کہا کہ اسے ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا صاحب کی پیشانی پر بل نمایاں تھے۔ انہوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کتاب لے کر ورق گردانی شروع کر دی، پھر انتہائی ناگوار لہجے میں بولے کہ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے مجھے کتاب دی ہے، یہ خالی ہے، اس میں کوئی تحریر تو کجا کسی حرف کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ مولانا آگے دیکھیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملا صاحب کتاب کی ورق گردانی کرتے رہے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ملا صاحب پھر کسی مذاق کا ذکر کرتے، یک ان کی نظر ایک عبادت پر پڑی۔ یہ وہی تحریر تھی جس میں ملا صاحب نے اپنی زندگی بھر کی عبادتوں کا ثواب ایک نان فروش کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا تھا۔ مولانا صاحب چند لمحوں تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے۔ شیخ، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ملا صاحب رو رو کر اپنی زیادتیوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ اٹھیے مولانا صاحب، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا۔ ایک معمولی سا اختلاف تھا، سو وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ ملا صاحب اپنے غرور تکبر، چھوٹی شان اور جارحانہ روش سے توبہ ہوئے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا طوق اپنے گردن میں ڈال دیا۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بولتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تو محترم دوستو، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا یہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا اور آپ کی یہ ایک شاندار کرامت تھی۔